मदारिबु को मदरूबन व मदरूबतुन से बनाया है। पहले हर्फ को हाँ अपने हाल पे छोड़ दिया, दूसरे को फतह दे दिया, तीसरी जगह अलिफ अलामत जमा मुकस्सर ले आए। वो हर्फ के जो अलिफ अलामत जमा मुकस्सर के बाद हो गया, उसको हम्म। कसरा दे दिया, वाव को या से बदल दिया ताकि वहदत का ताए वहदत, ताए वहदत को, ताए ता के नहीं है, ताए वहदत को, यानी ये ताए मजरूब में जो ता है ना, ये वहदत की ता है। ताए वहदत को जिद और तनवीन तमक्कुन इसम के अलावा को गैर मुनसिब होने की वजह से हज़फ कर दिया, तो मदरूबुन से मदरूबतुन से मदारिबु हो गया। हाँ मुदैरिबुन और मुदैरिबतुन को जी जी। मदरूबुन और मदरूबतुन से बनाया है। हम्म पहले हर्फ को दम्मा और दूसरे को फतह दे दिया, तीसरी जगह याए साकिना अलामत तज़हीर ले आए। वो हर्फ जो याए अलामत तज़हीर के बाद हो गया, उसको कसरा दे दिया, वाव को या से बदल दिया, तो मदरूबुन और मदरूबतुन से मुदैरिबुन और मुदैरिबतुन मुदैरिबतुन हो गया। जी। कानून 10, नून तनवीन और इजाफत इजाफत वाला वाला काम। कानून। इस कानून में 7 चीज़ें बयान की जाएंगी। कानून का नाम, खुलासा, हुक्म, शराइत, एहतराजी मिसालें, मुताबिकी मिसालें और सवालात और जवाबात। कानून का नाम, इस कानून का नाम है नून तनवीन और इजाफत वाला कानून। खुलासा कानून, खुलासा कानून ये है कि हर नून तनवीन को अलिफ लाम के दाखिल होने और इजाफत के वक्त नून तस्निया और जमा को इजाफत के वक्त गिराना वाजिब और ज़रूरी। मैं फिर से एक बार पढ़ लेता हूँ। जी। खुलासा कानून ये है कि हर नून तनवीन को अलिफ हम्म लाम के दाखिल होने, यानी कि अलिफ लाम जो आता है, मतलब जो मारफा बनाता है वैसे, जी जी। और इजाफत के वक्त नून तस्निया और जमा को इजाफत के वक्त गिराना वाजिब और ज़रूरी है। यानी कि हाँ तस्निया और जमा में जब नून आता है ना आखिर में, जी उसको जी जी। गिराएंगे जब अलिफ लाम आएगा पीछे। और नहीं 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 नहीं, आप बात समझे नहीं। जिस तरह देखिए, ये कह रहे हैं कि नून तनवीन को अलिफ लाम दाखिल के वक्त बिल फर्द हमदुन है, हमदुन के शुरू में जब आप अलिफ लाम दाखिल करेंगे तो ये बन जाएगा अलहमदो। ठीक अच्छा, है जी। तनवीन चली जाएगी उसमें। हाँ, नून तनवीन चली जाएगी। इसी तरीके ये नून तनवीन कह रहे हैं ना, देखो ना, नून तनवीन, नून तनवीन को कह रहे हैं, तनवीन गिर जाएगी, यानी वो तनवीन का नून गिर जाएगा। अच्छा, मिसाल के तौर पर अगर अगर हमदानी होता और हाँ, उसके अगर अलिफ लाम आता फिर पीछे, फिर नून के साथ जैसे फिर क्या होता? हमदन, हमदन होता तो फिर जी, अलहमद। नहीं, हमदानी, हमदानी हो सकता है। हाँ, अलहमदान भी हो सकता है, कोई बात नहीं है। आगे से अच्छा, आगे आप समझे तो सही ना, आपकी बात मैं समझा रहा हूँ आपको। देखें बिलफर्ज, ये हम इधर वर्ड पे चले जाते हैं, हम दोनों इसको बाद में पढ़ते हैं, हम पहले वर्ड पे चले जाते हैं ना, ताकि जी, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो। ठीक है ना जी। हम चले ठीक, जाते हैं वर्ड पे, देखें इन्होंने दो बातें की हैं, आप उसको समझेंगे तो फिर आपको बात में, तीन बातें की हैं फिर आपको ये बात समझ में आ जाएगी। ये देखें, इन्होंने एक बात की, पहली बात जो है ना, हम पहली बात पर आते हैं। इन्होंने पहली बात तो ये की कि भाई बात ये है कि बिल फर्द, ये जो हमदुन है, मैं हमदुन लिखता हूँ यहाँ पर, और ये यहाँ पर है, और इसको मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, इसको जो है ना मैं यहाँ कर देता हूँ। ये है हमदुन। ठीक है जी। जी, नजर आ रहा है, छोटा जी, है ये मेरे ख्याल थोड़ा में, सा इसको बड़ा। ये हमदुन, अब जी, सही है, नजर आ रहा है। जी, जी, हाँ, अच्छा जी, अब हम जरा इस पर दाखिल करते हैं अल, तो ये बन जाएगा अलहमदो। तनवीन ठीक हो चली गया, जाएगी उसमें से। तनवीं चली जाएगी। और यही आगे बिल फर्द, अगर आप जो है ना इसको क्या करते हैं, आगे जो है ना इसको मुजाफ करते हैं, हम दुन को मुजाफ करेंगे ना, तो जी, आप ये कहेंगे हम दो दिन, क्या कहेंगे, हम दो, ज़ईद आगे है। हम दो दिन, इस तरह हो जाएगा। अब देखो तनवीन गिर गई दोनों सूरतों में, एक इजाफत के वक्त और एक जो है ना किसके वक्त, एक जो है ना अलिफ लाम दाखिल करते वक्त। देखो ये हम दुन था पहले, अलिफ लाम दाखिल किया तो भी तनवीन गिर गई, इजाफत की वजह से भी गिर गई। ठीक हो गया। अच्छा, ठीक। तो जब मुरक्कब बना दिया आपने, इसको मुब्तदा बना दिया मिसाल के तौर पे, ये नहीं नहीं, मुरक्कब है। मुरक्कब, मुरक्कब ये मुरक्कब बनाया हमने, मुरक्कब बनाया, ठीक है, मुरक्कब इजाफी बनाया। मुरक्कब इजाफी, जी, जी। ठीक हो गया। एक बार के बाद एक बार मुरक्कब क्लियर हो इजाफी जाएगी। में क्या होता है, वो सब मतलब कौन से दो हिस्से होते हैं? एक मुज़ाफ होता है, एक मुज़ाफ इलैह होता है। हाँ, ये जैदन जो है ना मुजाफ इलैह है। अच्छा, तो अच्छा, मुज़ाफ का फिर ये कानून है कि मुज़ाफ पे कभी भी ये तनवीन नहीं आती।
ہاں مضاف پہ کبھی تنوین نہیں آتی، کیوں؟ اس لیے کہ تنوین جو ہے نا یہ نشانی ہے تنکیر کی، اور جو اضافت ہے یہ نشانی ہے تعریف کی۔ تو اب ایک کلمہ نکرہ بھی ہو اور معرفہ بھی ہو، یہ تو نہیں ہو سکتا نا، بالکل جی جی بالکل صحیح بات. ٹھیک ہے نا جی؟ جی تو جی. دیکھیں نا یہاں پر بھی الف لام میں بھی الف لام معرفے کی نشانی ہے، اس لیے ہم نے تنوین کو ہٹا دیا، یعنی تنوین جو ہے یہ نکرے کی علامت ہے۔ ہوں. ٹھیک. ایک کلمہ نکرہ بھی ہو اور ہم اور جو ہے نا کیا ہے کہ وہ معرفہ بھی ہو، یہ ہو سکتا ہے؟ نہیں. ہاں اسی طریقے سے تو نون تنوین کے دو قاعدے آگے۔ پہلا قاعدہ یہ ہے کہ بھئی اس پر الف لام داخل کرو تو بھی گر جاتا ہے، اور اگر اس کو آگے مضاف کرو تو بھی گر جاتا ہے۔ یہ بات نہیں. کلیئر ہوگی؟ جی جی بالکل. یہ انہوں نے بات کی کہ بھئی خلاصہ یہ ہے کہ ہر نون تنوین کو الف لام کے داخل ہونے اور اضافت کے وقت، یہاں صحیح. پر بات کلیئر ہو گئی۔ اس بس کے جی بعد بالکل ہو گئی بات. نون تثنیہ اور نون جمع کو اضافت کے وقت گرانا واجب اور ضروری ہے۔ اس کی مثال دیتے ہیں، جس طرح دیکھیں بھائی، ایک ہے مسلمن، یہ مسلمن ہے بالفرض میں دیکھ لوں مسلمن، یہ مسلمن جو ہے نا اس کی تثنیہ آ جائے گی مانی. مسلمان، ٹھیک ہے جی؟ اب جی. اگر ہم یوں کہیں کہ بھئی پاکستان کے مسلم، تو ہم یوں کہیں گے مسلم ما پاکستان ہم کہیں گے، ٹھیک ہے نا جی؟ کیا کہیں جی. گے؟ مسلمہ باقی پاکستان، ٹھیک ہے جی؟ اب بات سمجھے گی، یہ اس کی وجہ سے یہ ہوا۔ یہ بھی اضافت ہے. ہاں یہ ثبت کہ جیسے نون تسنیہ کا گر گیا، صحیح صحیح. اور اور مسلم، المسلم ہو جائے گا ہاں اگر اس کو اکیلے نہیں کریں. نہیں نہیں، اور بات یاد رکھ لو کہ یہ جو نون ہے نا، یہ نون تسنیہ کا جو ہے نا یہ اضافت کے وقت نہیں گرتا، صرف بس یہ بات ہے۔ نون تسنیہ کا جو ہے اضافت کے وقت گر جاتا ہے، الف لام کے داخل ہونے وقت نہیں گرتا۔ اچھا یعنی ٹھیک. مسلمان سے المسلمان بھی ہم کہہ سکتے ہیں، ہوں. صحیح ٹھیک ہے نا جی؟ یہ صحیح المسلمان بھی کہہ سکتے ہیں ہم۔ صحیح. نون تنوین کا الف لام کے داخل ہونے کے وقت اضافت کے وقت گر جاتا ہے، اور جو نون تسنیہ اور نون جمع کا وہ صرف اضافت کے وقت گرتا ہے، جیسا دیکھیں، یہ دیکھیں، یہ دیکھیں، اور نون تسنیہ و جمع کو اضافت کے وقت گرانا واجب اور ضروری ہے۔ اب الف سمجھ لام آئے مضافہ بات؟ میں نہیں. ہاں دیکھیں، خلاصہ قانون یہ ہے کہ ہر نون تنوین کو الف لام کے داخل ہونے اور اضافت کے وقت، یعنی آپ اس کو دو جگہوں پر گرائیں گے، ایک الف لام داخل کریں اور دوسرا اضافت، اور جی. نون تسنیہ اور نون جمع کو اضافت کے وقت گرانا واجب اور ضروری ہے۔ یہاں تک ہو گیا صحیح. بات؟ بالکل جی کلیئر. اس کے بعد اس قانون کے دو حکم ہیں، چلو پڑھیں۔ حکم تنوین کو گرانا واجب اور ضروری ہے پہلا. ہاں پھر شرائط ہے، اس حکم کی دو شرطیں ہیں، وجودی ہاں و کامل. ہوں شرط ایک، الف لام ہو، اعتراضی مثال حمد، کیونکہ یہاں الف لام نہیں ہے. ہاں شرط دو، اضافت ہو، یعنی کہ مضاف مضاف الیہ ہو، اعتراضی مثال غلام بن، کیونکہ یہاں اضافت نہیں ہے. اعتراضی مثال مطلب یہ وہ ہے ہاں، جس میں جلد سے. شرائط نہ پائی جائے۔ چلیے ٹھیک. صحیح ٹھیک. وہ بتا رہے ہیں کہ بیسکلی یہ شرائط میں داخل نہیں ہے، یہ مثال ہے جو جی 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 غلام، کیونکہ یہاں اضافت نہیں. ٹھیک ہے. جی مثال غلام زیدن کہتے ہیں، اور ناپی نبی اس کا ایک مثال آتی ہے. تو غلام زید. غلام و زیدن ہو جاتا ہے نا، دیکھو غلام ان سے غلام و زید ہو گیا، زیدن جی ہو جی گیا، صحیح. نون تنوین گر گیا۔ پھر مطابقی مثالیں حمد سے الحمد اور غلام سے غلام زید، پڑھنا ہوں واجب اور ضروری ہے. ہوں حکم نون تسنیہ اور نون جمع کو گرانا واجب اور ضروری ہے. اس حکم کی ایک شرط ہے، وجودی و کامل ہے، اور وہ شرط یہ ہے کہ اضافت ہو. اعتراضی مثال دار بانی، دار بونا، کیونکہ یہاں اضافت نہیں ہے. ہاں ٹھیک. مطابقی مثالیں غلام مانی سے غلامہ زیدن، مسلمونہ سے مسلم مصر، ہوں پڑھنا واجب اور ضروری ہے. اب یہ سوالات میں آپ کا کانسیپٹ کلیئر ہو جائے گا جی۔ سوال، الف لام کے داخل ہونے سے نون تنوین کیوں گر جاتا ہے؟ ہوں جواب، الف لام کلمے کے معرفہ ہونے پر اور تنوین کلمے کے نکرہ ہونے پر دلالت کرتا ہے. ان ہوں دونوں میں تضاد ہے، اس وجہ سے الف لام داخل ہونے سے تنوین گر جاتا ہے. ہوں اچھا مفتی، مجھے یاد ہے ایک تھوڑا ہلکا ہلکا مجھے یاد ہے، جب وہ لسان القرآن میں پڑھا رہے تھے نا، انہوں نے ہوں کہا کہ بس آپ یہ بات ذہن میں رکھ لیں کہ اسم میں کبھی بھی الف لام اور تنوین ساتھ نہیں آ سکتے بس. انہوں نے وجہ ہوں نہیں بتائی اس میں. جی 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 اب اس میں وہ بتا رہے ہیں کہ الف لام معرفہ کرتا ہے، اور جی ہاں جی تنوین جو وہ نکرہ کی نشانی ہے.
ہاں، ابھی آپ نے یہ بتایا کہ ایک ساتھ ایک کلمہ معرفہ بھی ہو نکرہ بھی ہو، ایسا نہیں ہو سکتا. ایسا نہیں ہو سکتا. صحیح. ٹھیک. تو سوال ہے کہ نون تنوین اور نون تثنیہ وہ جمع اضافت کے وقت کیوں گر جاتے ہیں؟ اس لیے کہ اضافت کے وقت مضاف اور مضاف الیہ میں شدید اتصال ہوتا ہے، ہوتا ہے. اور ہاں. یہ اتصال نون تنوین اور نون تثنیہ اور جمع کے آ جانے سے باقی نہیں رہتا. ہوں. اس لیے نون تنوین اور نون تثنیہ اور جمع اضافت کے وقت گر جاتے ہیں. گر جاتے ہیں. یعنی نون تثنیہ اور نون جمع کا جو ہے نا وہ کیوں گرتا ہے؟ کیونکہ اگر وہ جو ہے نا انفصال کا تقاضا کرتے ہیں. نون تثنیہ اور نون جمع کس کا تقاضا کرتے ہیں؟ انفصال کا، کلمے کے علیحدہ علیحدہ ہونے کا. اور مضاف مضاف الیہ کس چیز کا تقاضا کرتے ہیں؟ علمے کے ساتھ ہوتے ہیں دونوں. ہاں، تو یعنی کلمہ کے ایک ہونے کا تقاضا کرتا ہے. جی. مضاف اور مضاف الیہ کلمے کا ایک ایک ہونا. ہونے کا تقاضا کرتا ہے. جبکہ نون تثنیہ اور نون جمع کیا کرتے ہیں؟ کلمے کے دو ہونے کا تقاضا کرتے ہیں. تو صحیح. بھائی بیک وقت کلمہ ایک بھی ہو اور الگ الگ ہو، یہ تو نہیں ہو سکتا نا. جی بالکل. ٹھیک ہو گیا؟ جی بالکل ٹھیک ہے، وہ تو سب آپ یہ نہیں تو قانون. پھر. جی ہاں، یہ یہاں تک کافی ہے. چلیں جی. اچھا جی، اس کے بعد اب ناف ناف کر لیں. جی 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 آپ کے میں پیج نمبر تھا، پیج نمبر تھا 35. ایک منٹ. ابھی کچھ آہستہ آہستہ انشاءاللہ نا. اب آپ کو یہ جو باتیں سمجھ میں آ رہی ہیں نا، یہ انشاءاللہ یہ اس طرح ہوگی کہ آپ کی یہ انشاءاللہ بھولیں گی نہیں. وہ سب اس کی جی. وہ بھی کرائیں گے، مشق بھی کرائیں گے آپ عربی عبارت پہ. ہاں، وہ تو مشق تو میں نے کرانی ہے نا آپ کو. مشق تو میں نے کرانی تھی آپ کو، میں نے عرض کی تھی مشق کے حوالے سے. وہی جی. ہم میدان صرف پہ آئیں گے. نہیں مشق میں پھر عربی عبارت پہ بھی جائیں گے کہ عربی عبارت ہاں کے ہاں، عربی عبارت پہ یوں ہی کرنا. جائیں گے. پہلے چھوٹی چھوٹی عبارتیں ہوگی، جی جی پھر جانے گئے کہ بڑی بڑی عبارتیں ہوں گی. ٹھیک ہے نا جی؟ پہلے جی ہوں گی چھوٹی چھوٹی عبارتیں. نہیں جی سمجھ آئی بات؟ جی. پہلے ہوں گی چھوٹی چھوٹی عبارتیں ہوں گی. یعنی چھوٹی چھوٹی ایک ایک لفظ، دو دو لفظ، اس کے بعد پھر ہم آگے جائیں گے. ایک. مرکبات سے پورا پھر ایک ہاں، پیراگراف جو چلیں. یہ کون سا پیج بتایا آپ نے؟ 35. 35. جی یہ اوپر چلا گیا. جی یہ تھا نا. اچھا، جی یہ جی ہم نے ابھی کرنا تھا. اس کی پریکٹس کرنی تھی ہم نے. تمرین کی، اس کی پریکٹس کرنی تھی ہم نے. ٹھیک ہے جی. جی. سوال نمبر پہلا، جملہ خبریہ اور جملہ انشائیہ کسے کہتے ہیں؟ جی. جملہ خبریہ وہ ہوتا ہے جس کے کہنے والے کو سچا یا جھوٹا کہا جا سکے. ہاں. اور جملہ خبریہ کی دو اقسام ہوتی ہیں. نہیں، ہم نے یہ نہیں کرنی. جملہ انشائیہ کی تعریف کریں آپ. جملہ انشائیہ وہ جملہ ہوتا ہے جسے کہنے والے کو سچا یا جھوٹا نہ کہا جا سکے. اچھا جی. 7:28 پر فیصلہ باد جو ٹی سی ایس کا مین آفس ہے وہاں پہنچ گیا. ابھی تک کوئی لڑکا وہاں سے لے کے نکلا نہیں ہے. جیسے وہ لڑکا لے کے نکلا نا، اس کا نمبر وغیرہ آ جائے گا ہمارے پاس. چلو ٹھیک ہے. اچھا جی، جملہ انشائیہ جو ہے نا، جملہ انشائیہ کتنے اور کون کون سی قسمیں ہیں؟ اس کی سات اقسام ہوتی ہیں. کون کون سی؟ مجھے ساری یاد تو نہیں ہے، لیکن مفعول ہوتی ہے اوپر غالباً، اوپر. اسم فاعل اس کے ہوتی ہے. 10 ہیں، 10. 10. ہاں دیکھیں نا، یہ دیکھیں، یہ دیکھیں. ٹھیک ہے نا جی. یہ اس لیے میں نے اس کو کیا کیا کہ یہ 10 ہے نا. یہ دیکھیں، یہ لئی، یہ کیا، یہ تمنی آ گئی. یہ دیکھیں نا، یہ اوپر. تمنی، ترجیح، ہاں، 10 ہیں. یہ دیکھیں، یہ 10واں تعجب ہے یہ. عرض، عقود ہوتا ٹھیک ہے ہے. غالباً. ہاں ہاں ہاں، وہی چیز. یہ 10 آ گئے. اس کے کتنی قسمیں ہیں؟ جی 10. امر نہیں، ہاں ٹھیک ہے جی. امر نہیں، ترجیح، تمنی اور باقی ساری چیزیں. جی ٹھیک ہے گیا. یہ کتنی تھی اچھا، کون کون سی تھی؟ یہ ناومین 10. میں بھی 10 غالباً ہیں، 10 ہے نا وہ. پہلے امر نہیں، استفہام، تمنی، ترجیح، عقود، ندا، عرض، تعجب وغیرہ. جی جی ٹھیک. ٹھیک ہے جی. جی اچھا جی. جی، اس کے بعد اب جملہ خبری اور جملہ انشائیہ کو اور کیا کیا ہمارے کہتے ہیں؟ اقسام میں نے پھر غالباً میں نے کوئی سبق پڑھا تھا غالباً اس صرف کی کتاب کا. اس میں وہ بتا رہے تھے غالباً کلمے کی کسی چیز کی اقسام بتایا تھا. اس میں 7 اقسام آئی تھی، اسم فاعل وغیرہ. اچھا اچھا، نہیں نہیں نہیں، وہ ویسے میرے دماغ میں آ گئی بات میں. جی 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 جی. چلیں. غالباً تحصیل الصرف میں تھی غالباً یہ بات. شاید ہو سکتی ہے. جی. اچھا جی، جملہ جملہ خبریہ اور جملہ انشائیہ کی اور کیا کہتے ہیں؟
جملہ خبریہ کو کلام، کلام تام کہتے ہیں نا. مرکب تام، ہاں مرکب تام کہتے ہیں جملے کو، تو ہاں، کل مرکب تام، دونوں کو مرکب تام کہتے ہیں. صحیح، ٹھیک. اچھا جی، غلطی کی نشاندہی کریں. جن جملوں سے کسی عقد کے بارے میں خبر دی جائے انہیں عقود کہتے ہیں. صحیح ہے. جن جملوں میں سے کسی عقد کے بارے میں خبر دی جائے اسے انہیں عقود کہتے ہیں. عقود وہ نہیں ہوتا جو بیچنے کے وقت وہ ہوتا ہے. ہاں ہاں، وہی ہے، عقود کی خبر جی دی جا رہی ہے، بالکل. عقد کی خبر دی جا رہی ہے نا، تو جی وہ جی، کیا بنیں گے؟ بیچنے، جی عقود بالکل بنیں. ٹھیک ہے. یہ ہاں. اچھا، جس یہ جملے میں کوئی امید کی گئی ہو اسے تمنی کہتے ہیں. لیت زیدن حاضرا، یہ تمنا کی جا رہی ہے. مطلب تمنی اس کو کہتے ہیں کہ وہ جو ممکن بھی ہو. جس میں جو ہے نا خواہش کا اظہار ہو، تمنی کہتے ہیں جس میں خواہش کا اظہار ہو. جی، تو اور امید تو نہیں ہوتی ترجیح اس خواہش. کو کہتے ہیں جس میں امید کا اظہار ہو. جی تمنی کہتے ہیں جس میں خواہش کا اظہار ہو، اور جی جی. ترجیح کہتے ہیں جس میں امید کا اظہار ہو. تو یہ انہوں نے غلط لکھا ہے. تمنی وہ تمنا ہوتی ہے جو پوری نہیں ہو سکتی. وہ جی پوری ہو یا نہ ہو، ہمیں اس سے غرض نہیں ہے. ہم سے یہ پوچھا جا رہا ہے کہ جس جملے سے جس سے امید کی جاتی ہے، جس سے امید کی گئی ہو، اس کو تمنی کہتے ہیں یا ترجیح کہتے ہیں؟ ہم سے یہ پوچھا گیا ہے. جی جی. اس کو کیا تو وہ کہتے ہیں؟ لعل ہوتا ہے، تمنی میں لعل آتا ہے. تمنی یا میں لیتا، لیت آتا ہے، ترجیح میں لعل آتا ہے. ترجمے میں لعل آتا ہے. ٹھیک. ہاں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جس سے امید ظاہر کی جائے اس جی، جملے کو ہم تمنی کہیں گے یا ترجیح کہیں گے؟ یہ سوال ہے، اس کا جواب کیا ہوگا؟ کہ اس کو ترجیح کہیں گے پھر. تو یہ جو انہوں نے لکھا ہے جس جملے میں کوئی امید کی گئی ہو اسے تمنی کہتے ہیں، یہ درست ہے غلط ہے؟ غلط. یہ اوپر لکھا ہوا ہے نا، غلطی کی نشاندہی کریں. یہ دیکھیں، غلطی. یہ جی جی. ہاں، یہ چیز ہے صحیح. یعنی یس اور نو بتانا ہے آپ نے. جی جی. ٹھیک ہے جی. پہلا یس تھا، دوسرا نو تھا. جی. اچھا جی، جملہ خبر اور جملہ انشائیہ الگ الگ کریں. اللہ خالق کل شیء، اللہ خالق کل شیء. کل شیء. ہاں، کل شیء بھی ہو سکتا، کل شیء ہونا چاہیے کیونکہ یہ اس کا کل شیء، اللہ تبارک و تعالی ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے، یا ہر چیز کو پیدا کرنے والا ہوگا تو پھر یہ کل بنے گا، دونوں بن سکتا ہے. ٹھیک ہے نا جی. جی جی. اللہ تبارک و تعالی پیدا کرنے والا ہر چیز کو. یہ جملہ خبری، جملہ انشائیہ. یہ خبریہ ہوگا نہیں یا ہاں، انشائیہ ہوگا؟ خبریہ ہوگا، میں نے خبر خبری دی ہوگا، جا رہی خبر دی جا رہی ہے نا. ہے. جی جی. لینصر خالد، تاکہ یہ خالد انشائیہ مدد ہے کرے. ہاں. کیونکہ لام تحفۃ، آ رہا ہے. لام، ہاں، لام میں تحفۃ، تاکید آ رہا ہے غالباً. نہیں یہ امر کا صیغہ ہے. اچھا. لینصر امر غائب. جی. ہاں. اچھا، تحفۃ المومن الموت، مومن کا تحفہ موت ہے. خبریہ. اشتریت الکتاب، میں نے کتاب انشائیہ. خریدی. یہ عقد کی وہ بیچنے کے بارے میں بات کی جا رہی ہے. نہیں، یہ تو خبر دے رہا ہے نا، میں نے کتاب خریدی. ابھی کہہ رہا نا، اس ٹائم تو نہیں کہہ رہا. اچھا ٹھیک یعنی ہے. ہاں، یعنی بالفرض یوں ہے کہ میں آپ کو بتاؤں کہ بھائی میں نے کتاب خریدی ہے، ابھی اچھا خریدی ہے، خبر دی، سمجھے نا ٹھیک جی. ہے. پھر یہ ہاں. خبریہ ہو جائے گا. وہ پھر ہر سمیت اس میں کون صوتن، سا استعمال ہو رہا تھا پھر؟ وہ جو وہ مثال دی ہوئی تھی نا آپ اس کی. میں خرید و فروخت کے وقت کی بات ہے، خرید و فروخت کے وقت. مثال کے طور پہ دکاندار جو ہے وہ گاہک سے بات کر رہا ہے ہاں کسی چیز کے بارے میں، تو ہاں، پھر. وہ کہتا ہے، ہم سے پوچھتا ہے نا بھائی آپ کا کیا ارادہ ہے. جی ہم سے پوچھتا ہے نا آپ کا کیا ارادہ ہے. جی میں خرید رہا ہوں. خرید رہا ہوں مطلب میں طلب بتا رہا ہوں. جی. ٹھیک اسے ہے. پوچھتے آپ کیا کہہ رہا تھا؟ جی میں بیچ رہا ہوں. تو وہاں پر مطلب یہ کہ بیچنا ظاہر ہو رہا ہے. صحیح. ٹھیک. آگے، حل سمیعت صوتن، کیا تو نے آواز سنی؟ یہ سوال کیا جا رہا ہے اور یہ خبریہ ہوا غالباً. خبریہ ہی. استفہام ہے نا، ادارہ بزیدن. ٹھیک. اچھا، جو آگے. سوال ٹھیک ہے، جو سوال کرا اس کو سچا جھوٹا نہیں کہہ سکتے. جو ہاں. جواب دے گا وہ ہوگا سچا جھوٹا. انصر الفقیرہ، فقیر کی مدد کر. انشائیہ امر. ہاں. بیت القلم امسی، میں نے کل قلم بیچا. خبریہ. ہاں. لیت خالدن جاء. انشائیہ اظہار کیا جا رہا اقسم باللہ، اللہ کی قسم اٹھاتا ہوں. ہے. انشائیہ
ہاں، ربنا اغفر لنا، اے ہمارے رب ہمیں بخش دے. انشائیہ لا تظلم الناس، لوگوں پر ظلم نہ کر. انشائیہ نہیں ہے. ہاں، رحمک اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ تجھ پر رحم کرے. انشائیہ یہ جملہ دعائیہ ہے. جی. ہاں، جملہ دعائیہ بھی ٹھیک ہے. مرکب غیر مفید کی ابھی ہم نے قسمیں پڑھنی ہے. جی تشریح پڑھیں. جی تشریح پڑھیں. ایک سیکنڈ صاحب. اور آپ کو معلوم ہوگا کہ مرکب مفید کی دو قسمیں ہیں، جملہ خبری اور انشائیہ. اب مصنف یہاں یہ بیان کر رہے ہیں کہ مرکب غیر مفید کی تین قسمیں ہیں. مرکب غیر مفید کی کتنی قسمیں؟ مرکب غیر مفید کی تین قسمیں ہیں: مرکب اضافی، مرکب بنائی، مرکب بنا الصرف. ہاں، ترجمہ: مرکب اضافی جیسے غلام و زید یہ غلام. تشریح سے شروع کریں. مصنف نے مرکب غیر مفید کی تقسیم کی قدر اختصار سے کام لیا ہے، ورنہ مرکب غیر مفید کی اولاً دو قسمیں: مرکب غیر مفید تقییدی ہوں اور مرکب غیر مفید غیر تقییدی. ہوں مرکب غیر مفید تقییدی کی تعریف وہ مرکب ہے جس کا پہلا جز دوسرے جز کے لیے قدر واقع ہو. قید واقع قید ہو، واقع قید واقع ہو، یعنی اس کا پہلا جز قید سے پہلے کثرت افراد ہوں گے لیکن قید کے بعد قلت افراد ہو جائیں گے، جیسے کہ غلام و زیدن. ہاں. اس میں دو اب اس میں دیکھو نا. ہاں جی جی آپ کچھ کہہ رہے تھے. ہاں جی صحیح ہے، تشریح آ رہی ہے. جی ہاں. اس میں دوسرا جز زید، پہلا جز غلام کی قید ہے. زید کے ہاں آنے سے پہلے غلام عام تھا، اس میں کثرت افراد پائی جاتے تھے، ہر ہاں ایک کے غلام کو غلام کہہ سکتے تھے، مگر زید کے آنے سے کثرت سے قلت ہو گئی. ہاں. عمومیت مطلب ایک وہ ہے تقسیم. نا جی، عمومیت تو تکثیر معدوم اور ہاں خصوصیت معلوم وہ موجود ہو گئی. اب ہاں ہر ایک کے غلام کو غلام نہیں کہہ سکتے. ہاں مطلب پہلے ایک عام بات کی جا رہی تھی. ہاں. پہلے غلام غلام مطلب میں آپ کو کہوں غلام، تو اس میں تو ابھی کوئی بھی تو ظاہر نکرا ہے، یہ تو عام یہ کامن نکرا ناؤن ہے ہے. نا، عام جی ہو گیا. جب جی میں نے کہا غلام و زیدن، تو اب دیکھو وہ کثرت سے قلت کی طرف آ گیا. جی جی ایک ہاں آگے چلو. اسپیسیفک اس کی ایک مخصوص چیز کی بات آ گئی. ہاں. ایک اقسام غیر مفید، اقسام مرکب غیر مفید تقییدی. اقسام مرکب غیر مفید تقییدی. اس مرکب غیر مفید تقییدی کی دو قسمیں: مرکب اضافی، مرکب توصیفی. ہوں مرکب اضافی کی تعریف وہ مرکب ہے جس کا پہلا جز مضاف اور دوسرا جز مضاف الیہ ہو، جیسے کہ غلام و زید. فائدہ: جس چیز کی نسبت کی جائے اسے مضاف کہتے ہیں، اور جس چیز کی ہاں طرف نسبت کی جاتی ہے اسے مضاف الیہ کہتے ہیں. جیسے ہاں غلام و زیدن میں غلام کی نسبت زید کی طرف کی جا رہی ہے. عربی زبان میں پہلے مضاف آتا ہے پھر مضاف الیہ، مگر اردو زبان میں اکثر مضاف الیہ کا ترجمہ پہلے کیا جاتا ہے اور مضاف کا بعد میں. جی ہاں جی بعد بالکل ٹھیک. میں. جی زید کا غلام. جی ہاں لیکن یہ یا بھی جان لے. ہاں جان لو. جان لو. یہ اب یا کے بعد اب ہا لگا دیں. جی ہاں ٹھیک. یہ بھی جان لو کہ مضاف الیہ جی ہمیشہ مجرور یہ بھی جان ہوتا لو کہ ہے. مضاف الیہ ہمیشہ مجرور ہوتا ہے، جبکہ ہاں مضاف کبھی مرفوع ہوتا ہے، جیسے کہ جاء غلام زید. کبھی ہاں منصوب ہوتا ہے، جیسے کہ رأیت غلام زید. کبھی مجرور ہوتا ہے، جیسے غلام کہ زیدن، رأیت غلام زیدن. رأیت غلام زید. کبھی مجرور ہوتا ہے، جیسے کہ مررت بغلام زید. ہاں زیدن ہوگا. جی جی مطلب یہ واحد کا اعراب ہے نا. رفع جی میں جی دو پیش، نصب میں دو زبر اور جر میں دو زیر. جی 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 مثال کے طور پر اگر اس کی عدد تبدیل کریں گے تو پھر اس کا اعراب بھی تبدیل ہو جائے گا. جی بالکل بالکل. ٹھیک. مرکب توصیفی کی تعریف مرکب توصیفی کی تعریف وہ مرکب ہے جس کا پہلا جز موصوف ہوتا ہے، دوسرا جز صفت. ہوں. اچھا، اس میں صفت موصوف دونوں کی ایک ہی حالت ہوتی ہے. ہاں جی ہاں جی ہاں جی. اور صفت وہ لفظ ہوتا ہے جو موصوف کی اچھائی یا برائی بیان کرے، اور موصوف جس کی صفت بیان کی جائے، جیسے کہ رجل عالم. ہاں جی. ایک اس میں منٹ ذرا میں اس کو ذرا میں یوں کر دیتا ہوں، تاکہ جو ہے نا کیا ہے کہ اس کو میں اس کے ساتھ علیحدہ اس کے ساتھ یہ صحیح ہو گیا نا ابھی. جیسے کہ رجل عالم، اس میں رجل موصوف ہے اور عالم
اس کی ایک اچھی صفت ہے. سوال: مرکب اضافی کس کو کہتے ہیں؟ ہاں مرکب اضافی میں ایک اسم کی اضافت دوسرے اسم کی طرف کی جائے، جیسے کہ غلام زید. ہاں جی مرکب اضافی. جی جی آگے. غلام زید. جی پیچھے. ٹھیک. سوال: مضاف کس کو کہتے ہیں؟ مضاف وہ اسم ہے جس کی اضافت دوسرے اسم کی طرف کی جائے، جیسے کہ مثال مذکور میں غلام مضاف ہے، اس کی اضافت زید کی طرف کی گئی. مضاف الیہ کس کو کہتے ہیں؟ مضاف الیہ وہ اسم ہے جس کی طرف کسی اسم کی اضافت کی جائے، مثال جیسے مثال مذکور میں زید کے اس کی طرف غلام کی اضافت کی گئی. ہاں مرکب اضافی. جی 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 مرکب اضافی کے پہلے جز کا نام مضاف کیوں ہے؟ مرکب ہاں اضافی کے پہلے جز کا نام مضاف اس وجہ سے ہے کہ یہ مشتق ہے جی ہاں اضافت سے. جی ہاں اضافت مصدر ہے باب افعال کا بر وزن. ہاں یہ برابر افعال کا. جی کا بر وزن کوئی وزن کیا ہے؟ اقامت. ہاں اضافت کے معنی میں ہے. اقامت اور اضافت کے معنی ہے منسوب کرنا. ہاں آپ دیکھو کہ مضاف اسم مفعول کا صیغہ ہے جس کے معنی ہے منسوب کیا گیا، تو ظاہر ہے کہ غلام زیدن میں غلام کس کی طرف منسوب ہے؟ آپ ہاں جواب دو گے کہ زید کی طرف منسوب ہے، کیونکہ زید اس کا مولا ہے. مولا ہے. اس وجہ سے مرکب اضافی کے پہلے جز کو مضاف کہتے ہیں. ہاں سوال: مرکب اضافی کے دوسرے جز کا نام مضاف الیہ کیوں ہے؟ ہاں ایک منٹ. جواب: مضاف کا اعراب ایک نہیں ہوتا. ایک منٹ یہ تھا. یہ اوپر چلا گیا. مرکب جی اضافی کا دوسرا جواب. مرکب اضافی کے دوسرے جز کا نام مضاف الیہ اس وجہ سے ہے کہ مضاف اسم مفعول کا صیغہ ہے. ہاں جیسے کہ آپ کو معلوم ہوا الیہ میں الی حرف جار ہے. ہاں الی کے ساتھ ضمیر متصل ہے جس کے معنی یہ ہوئے کہ نسبت کیا گیا اس کی طرف. یہ بات روز روشن کی طرح واضح ہے کہ ترکیب اضافی میں اول کی نسبت دوسرے جز کی طرف ہوتی ہے، اور ہاں اس وجہ سے مرکب اضافی کے دوسرے جز کو مضاف الیہ کہتے ہیں. سوال: جب مرکب اضافی میں پہلا جز کی نسبت دوسرے جز کی طرف ہوتی ہے تو اس سے صاف طور پر یہ ثابت ہوا کہ مضاف اور مضاف الیہ کے درمیان نسبت ہوئی، تو اس وقت اس کو مرکب مفید کہنا چاہیے، نہ کہ مرکب غیر مفید. ہاں جی تو جواب دیتے ہیں کہ اس کا جواب یہ ہے کہ نسبت کی دو قسمیں، ایک نسبت تام، دوسری نسبت ناقص. ہاں مرکب مفید وہ ہوتا ہے جس میں نسبت تام ہو کہ جس سے مخاطب کو پورا فائدہ حاصل ہو جائے. مرکب اضافی میں ہمیشہ نسبت ناقص ہوتی ہے، اس وجہ سے اس کو کوئی مرکب غیر مفید ہی کہیں گے. ٹھیک ہے سب، اس پر یہیں تک کافی ہے. کافی ہے. جی چلیں جی اللہ خیر کریے. 41 صفحہ یاد رکھیں گے. ٹھیک ہے جی. ٹھیک ہے. ہاں ٹھیک. اوکے اللہ حافظ. ٹھیک ہے جزاک اللہ. اوکے اللہ حافظ. السلام آپ علیکم. کو جب بھی آپ کو ٹائم ہو نا تو آپ کہہ سکتے ہیں جو ہے نا، وہ کوئی بات نہیں ہے. آپ صرف مجھے پہلے بتا دیں گے. اب چونکہ وہ کلاس ابھی بند ہو گئی ہیں، ابھی ان کی چھٹی ہے. ٹھیک ہے نا جی. ابھی ان کی جی چھٹی میں نے ہے. میسج دیکھا تھا وہ گروپ میں، کوئی شاید ہاں رمضان کی وجہ سے. آپ جی آپ رات کو یا دن کو جب بھی آپ کو ٹائم فارغ ہو تو آپ مجھے کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. ہاں ٹھیک ہے. اللہ. جزاک اللہ. اوکے اللہ حافظ. السلام علیکم.